अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आज अमेरिका से एक मैडम है, उनके साथ भी बातचीत होगी और आपको बताएंगे पाकिस्तान में क्या चल रहा है, ताज़ा सूरत हाल क्या है। चलते हैं अमेरिका। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम मैं सलाम। जी अमेरिका डेलस टेक्सास से बात कर रही हूँ। यास्मीन खान मेरा नाम है। और काफ़ी दिनों से मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं भी अपने नज़रियात या मैं अपने दिल की कैफियत बताऊं। और जिस दिन से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है इतना दिल दुखी है, आप सोच नहीं सकते। लगता है कि हम खून के आंसू रो रहे हैं कि हमारे मुल्क के साथ हो क्या रहा है। और इतनी दिल को तकलीफ है, इतनी दिल को तकलीफ है कि जिसका शायद आप लोग एहसास नहीं कर सकते वहां रह के, जो लोग पाकिस्तान में। क्योंकि हम दूर होते हैं, मैं 40 साल से यहाँ हूँ, हर साल बस मैं पाकिस्तान आती हूँ, मेरा दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त मुझे करनी है, जो कि मेरा दिल इस इम्पोर्टेड हुकूमत से दुखी है, कि इसमें सारे में मुझे जहाँ तक मेरी अपनी नॉलेज है, मैंने भी पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी हुई है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ी हुई है, मैंने लॉ भी पढ़ा है, मैंने मेडिसिन भी पढ़ा है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज और फिर सब सुनती भी रहती हूँ। तो मुझे जो मेरी अपनी जजमेंट और फिर मुझे कुछ इंट्यूशंस भी होती हैं कुदरती तौर पे। तो मुझे लगता है ये कि ये अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और ये एस्टेब्लिशमेंट और बिलखुसूस ये जो कुछ चंद जनरल्स हैं, ये इन सब ने मिलके हमारे पाकिस्तान का जो है पट्टा बिठा दिया है। और इनका कोई हशर नशर कर दिया। इनको कोई गरीबों का एहसास नहीं है, कोई दरमियाने तबके का एहसास, कोई अपने मुल्क का एहसास नहीं है। और बाजवा साहब के लिए तो मुझे लगता है कि ये गद्दार है। बेशक कि उन्होंने इस मुकाम पे पहुंचने के लिए मेहनत भी की होगी, अपना मकाम भी बनाया होगा। लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि क्योंकि जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो सुना है कि बीबीसी से किसी ने ये कहा कि जी पाकिस्तान ऑलमोस्ट अड्डे की बात पाए तक मील तक पहुंच रही है। तो वो कौन था फिर? जाहिर है कि ये बाजवा साहब ही आते जाते रहे हैं, और या फिर बिलावल साहब भी चक्कर लगाते रहे हैं, तो इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग जरूर होगी। फिर ये कि डीजीआईएस पीआर साहब जो हैं, वो भी इस हुकूमत को प्रोटेक्ट करते रहे, ये जो आपकी इम्पोर्टेड हुकूमत है। मसलन पाकिस्तान जो है डॉलर उसके कम हो गए हैं, उसकी प्राइस ठीक होती जा रही है। तो जी ये आपके स्टॉक मार्केट ठीक हो रही है, जैसे ये आपकी हुकूमत है ये फॉरेन इंपोर्टेड। तो ये सब कॉन्स्पिरेसी, जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, ये दरअसल हमारे ही अपने गद्दार लोगों का काम है। बाहर के लोग कभी भी ये सब कुछ नहीं कर सकते। और ख़ास तौर से ये चंद जनरल, हमारे सिपाही, हमारे सपूत जो हमारे लिए मरते हैं, जो रोज़ मर रहे होते हैं, वो हमारा मान है, हमारे माथे का झूमर है, हमारा टीका है, हमारी प्राइड है। और हम उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जब हम माशाल्लाह हम 6 बहनें हैं, तो हम जब बहनें बड़ी हो रही थी तो हम दिल में सोचा करती थी कि हम अपने किसी फौजी से शादी करेंगे अपने माँ बाप को। और वो हंस पड़ते थे कि नहीं मामा, हाँ, ये हमारे फौजी जो है, ये हमारी इज्जत है, ये हमारी मान है, ये हमारे मुल्क की असासा है। और आज हम जब जनरलों को देखते हैं तो हम शर्म से, मुझे खास तौर से, और चंद, मैं सबकी नहीं बात कर रही, ये जो चंद गद्दार जर्नैल हैं, इनको देख के मेरा दिल शर्म से आंखें झुकती हैं, और दिल में इनके लिए आह निकलती है कि ये अल्लाह ताला या तो इनको हिदायत दे या इनको इस सरजमीन के में उठा ही ले। इनको अल्लाह ताला जो है, जो हमारे अपने मासूम लोग जो आज भी इज्जत करते हैं, जो अपनी जानें कुर्बान करते हैं, ये अपने रहू से हमारी माँ को इन्होंने सेचा हुआ है। तो ये उनकी हम आज भी इज्जत करते हैं। और ये जो लोग खुद गर्ज हैं और बेहिस हैं और चोर जरदारी, इनके लिए यकीन करें कि दिल से बद्दुआ निकलती है। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि बद्दुआ के बजाय मैं कहूँ अल्लाह इनको हिदायत दे, पर लगता ये है कि इनके दिलों पे मोहर लग चुकी है, और इनको इनको बद्दुआई करने का दिल चाहता है। और अल्लाह से ये दुआ निकलती है कि अल्लाह इनको ऐसा इबरतनाक अंजाम दे जिस तरह फिरौन को दिया है। तो मैं तो
چند ایک اور باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی. جی ایک میری درخواست ہے اور بلکہ میرا پیغام ہے کہ کیونکہ ہم سب نے کلام اللہ نے ہمیں ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ جس میں ہمارے لیے کامیابی کے راز بھی ہیں. مثلا جب بارش نہیں ہوتی ہے تو دعائیں استسقا پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں بارش نہیں ہوتی اور لوگ پریشان ہوتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے. تو سورہ فیل آپ میرا میسج لوگوں کو پہنچائیں کہ سورہ فیل الیکشن ہونے سے پہلے اور الیکشن میں کامیابی کے لیے گروپ میں لوگ پڑھیں اور دعا کریں کہ جس طرح ابابیل نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا تھا کنکروں سے، اسی طرح اس قوم کے چوروں، دشمنوں اور غداروں کو عبرتناک سزا ہو اور پاکستان کو ان سب کی نظر بد سے اللہ تعالیٰ بچا لے. اس کے علاوہ ایک اور بات مجھے کرنی ہے ان ماؤں سے. وہ ماں ہیں جو ان جنرلوں کی جو کہ غدار ہیں یا ان چوروں کی ان کی مائیں ہیں. میں ان سے سوال کرتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں سے کبھی آپ نے نہیں پوچھا کہ یہ تم چوری کیوں کرتے ہو؟ یا کیا انہوں نے سکھایا نہیں کہ تم نے چوری نہیں کرنی اور تم نے کوئی مال نہیں کھانا، جھوٹ نہیں بولنا، بے ایمانی نہیں کرنی؟ تو میری سمجھ نہیں آتا کہ یہ میں ماؤں سے سوال کرتی ہوں. آج میں نہ ان جنرلوں سے بھی نہیں سوال کرتی، میں ان ماؤں سے سوال کرتی ہوں جو اگر فوت ہو گئی ہیں تو ظاہر ہے ان سے نہیں سوال ہو سکتا، لیکن جو زندہ ہیں کہ کیا آپ اپنے بچوں کو آپ نے بے ایمانی سکھائی ہے، چوری سکھائی ہے یا نہیں سکھائی ہے؟ تو آج بھی آپ کے پاس قرض اور فرض ہے اس زمین کا کہ آپ اپنے بچوں کو کہیں کہ یہ کام نہ کرو، اس سے باز آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی پکڑ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی معاف نہیں کرے گا. تو میں بس اس بات کو آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ شاید اچھا میں ایک دو سوال آپ سے کرتا ہوں. کوئی بھی ماں باپ تو نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد جو وہ ایسی نکلے کہ جس سے بدنامی ہو یا ملک پہ داغ لگے یا اپنے جو بھی ہماری عزت ہے اس پہ داغ لگے. یہ تو ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں جس طرح آپ نے ابھی کافی اچھے طریقے سے بتایا. مگر انسانوں کی خرید و فروخت جس طرح پاکستان میں چلتی ہے، غداروں کی خرید و فروخت چلتی ہے، اس سے باہر نکلنا ہماری قوم کے لیے بہت بڑا اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے. ایک تو میں ابھی آپ میرا اسی لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ آج ہم ہر ماں کو یہ پیغام دیں کہ اے ماں اٹھ اور اپنے بچوں کو پکڑ، اس کی پکڑ ان کو سمجھانے اور سکھانے اور بتانے کی ذمہ داری جب تک ان کی جان میں جان ہے ان پہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ ان سے پوچھیں. یہ جو مریم ہے، مریم صفدر ہے، اور یہ مریم اورنگزیب ہے، اور یہ عظمہ ہے، یہ لوگ اپنے بچوں کو چوری ہی سکھائیں گی نا. اور آپ دیکھیں ان کے باپ نے یہ جو زرداری ہے اور یہ نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا ہے؟ ان کو چوری ہی سکھائی ہے نا. اب یہ تو ہم مردوں کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ مرد اپنے بچوں کو چوری سکھا رہے ہیں. کیا ان کی ماؤں نے بھی چوری سکھائی ہے؟ مجھے دنیا کی کوئی ماں، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کسی مذہب کی ہو، میں جہاں تک میری نالج کام کرتی ہے ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اگر مجھ سے بھی کبھی کوئی غلطیاں یا خامیاں ہوئی ہوں یا مجھ میں کوئی برائیاں ہیں بھی تو میں اپنے بچوں میں وہ نہ ڈالوں، میں اپنے بچوں کو سکھاؤں. تو یہ کیسی مائیں ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ اچھا ایک سوال ہے یہاں پہ، آپ نے ابھی یہ دونوں کا نام لیا، یہ تو دونوں آغاز بھی جھوٹ ہوتا ہے اور پھر اس کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ لوگ تو ویسے نہیں پسند کرتے جب یہ میڈیا پہ دونوں خواتین آتی یا تینوں آتی. بھئی میری فیملی میں تو آپ یقین کریں یہ مریم اورنگزیب آتی ہیں، یہ مریم صفدر آتی ہیں، تو ہم ٹی وی کا چینل چینج کر دیتے ہیں. ہم ان کی نہ شکل دیکھنا چاہتے ہیں نہ ہم ان کی آواز سننا چاہتے ہیں. ہم ان کو کٹ کر کے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ نکل گئی، اس کا تھوڑا سا پیغام نکل گیا یا اس کی بات چیت نکل گئی. اور یہ عظمہ بخاری بھی، یہ ان کے بچے نہیں ہیں، یہ قرآن پاک نہیں پڑھتے، ان کو کوئی خوف خدا نہیں ہے. اور پھر مرد جو نواز شریف کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں، شہباز شریف کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں، حمزہ کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں، جو کہ نون چور ہیں.
نون بے ایمان ہیں، نون جھوٹے ہیں. تو یہ ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ کن لوگوں کے پیچھے. اور پھر اس کا جواب نہ شہباز شریف دے گا دیں گے جب موت سر پہ کھڑی ہوگی اور اس کے بعد حساب کتاب ہو رہا ہوگا، تو یہ کس کو جواب دیں گے؟ اچھا، ایک یہاں پہ میڈم ایک سوال ہے. ہماری بدقسمتی یہ بھی سمجھ لیں کہ ان میں سے جو کوئی مر جاتا ہے تو وہاں پہ ہماری میڈیا ہے، دوسرے لوگ ہیں، وہ تو آگے کہتے ہیں جناب انہوں نے بڑی خدمت کی، بڑی سیاسی بصیرت تھی ان کے اندر، انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی جدوجہد کی، سیاست کے لیے یہ کیا. کسی لیڈر نے آج تک کچھ پاکستان کی خدمت ایسی کی ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان؟ دیکھیں، ہمارے سوائے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سوا چند ایک لوگ ضرور ہیں. اور یہ جو لیڈر ہیں، لیڈروں کے علاوہ جو ہمارے درمیانے طبقے اور غریب طبقے میں یا میڈیم طبقے میں یا جو ایسے آپ کو نیک لوگ ملیں گے، کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ اوپر آنے نہیں دیتے؟ ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ کوئی کمی ہے اچھے لوگوں کی، لیکن یہ چور ان کو اوپر آنے نہیں دیتے، یہ بے ایمان ان کو رشوت خورے آنے نہیں دیتے. یہ دیکھیں نا آپ ہر جگہ، ایون یہ 10 بجے رات کو یہ جو جوڈیشری کھلی ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ مجھے اس ملک میں آئے 40 سال ہو گئے. میں 16 سال کی جب میری شادی ہو کے میں اپنے سسرال گئی تھی، تو میں نے ایک شوق میں اپنی سیونگ سے زمین خریدی پاکستان میں. آج 40 سال ہو گئے، کورٹ میں کیس ہے، اور ابھی تک میں 60 پلس ہوں، مڈ 60 میں ہوں. اور آپ دیکھیں کہ اس زمین کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، ہر دفعہ ڈیٹ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے اور زمین ملتی نہیں. تو یہ کیا ہے ہمارا نظام ملک کا؟ کوئی ان لوگوں کو احساس ہے کہ کسی کوئی بیوہ ہے؟ آج میڈم میں دیکھ رہا تھا لاہور ہائی کورٹ، جب کوئی اپلیکیشن وہاں دی جاتی ہے کہ یہ چیزیں غلط ہے، تو وہ جس طرح نیب کا ہے یا دوسرے جو غیر ملک جو لوگ ہیں پاکستانی جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں کہ ان کو ووٹ کا حق دیا جائے، تو یہ کورٹ کہتے ہیں جی یہ آپ کی اسمبلی کا مسئلہ ہے، قومی اسمبلی میں یہ معاملہ طے کرے. لیکن جب وہ رات 12 بجے عدالت کھلی تو اس دن قومی اسمبلی کا مسئلہ ان کو نظر نہیں آیا. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح کے فیصلے یہ کیا کرتے ہیں. بھائی دیکھیں، ہائی کورٹ تو میں مدت سے ہائی کورٹ کو دیکھ رہی ہوں کہ جب شہباز شریف نے لندن جانا تھا تو وہ رات کو اس کو ویزا دینے کے لیے اور لسٹ میں سے نام نکالنے کے لیے وہ نہ ہی پکڑا جاتا، عمران خان کو پتہ لگ گیا تو رات کو کھل گئی تھی، اتوار کے دن فیصلہ ہو گیا تھا، اس کو تو سارے کاغذات دے دیے تھے. آپ دیکھیں یہ ان لوگوں کے لیے ہائی کورٹ کے جو جسٹسز ہیں وہ بالکل نااہل لوگ ہیں اور چوروں کے ساتھی ہیں. ان کی اللہ تعالیٰ تو پکڑ کرے گا ہی کرے گا، لیکن آپ یہ سوچیں وہ دنیا میں کتنی بےعزتی کما رہے ہیں ہمارے جیسے لوگ. اچھا، ان کو ویسے سچ کی خاطر کہے کہ مر جاؤ میڈم، ان کو آپ کہتے ہیں کہ تم سچ کی خاطر تم جان بھی دے دو، تمہارے ایک طرف کوئی کسی غیر کا بچہ اور تمہارا اپنا بچہ ہو، اور اگر تمہارے بچے نے غلطی کیا تو تم اس کو سزا دو، غیر کو نہیں. میری سمجھ نہیں آتا کہ یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، یہ کیا ہے لوگ؟ یہ کس طرح کے چیف جسٹس ہیں؟ یہ کس طرح کے سپریم کورٹ کے جسٹسز ہیں کہ یہ کھولتے نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے، لوگوں کے لیے جن کو واقعی ضرورت ہے کہ 100 موٹر لیں یا اس جگہ کھڑے ہوں، اپنی قوم کو بچائیں. یہ سب قوم کے غدار ہیں. اچھا، یہ بات بڑی اہم ہے کہ رات کو عدالتیں، دن کو عدالتیں. یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز ان کو بلیک میل کرتی ہے، جتنے جج ہیں ان کو عورتیں سپلائی کی جاتی ہیں، عورتوں کو مرد، اور پھر ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے. اور یہ ویڈیو کا ایک کافی پاکستان میں خدمت تو کوئی نہیں ہو رہی، ویڈیو ہی کھیلا جا رہا ہے، کبھی کسی کی آڈیو کبھی کسی کی ویڈیو نکل آئے گی. تو میں نے پرسوں بھی ایک پروگرام کیا تھا یہاں ہیمبرگ سے ایک خاتون کے ساتھ. یہ زیب دیتی ان لوگوں کو چیزیں جس طرح جس کام میں یہ لگے ہوئے ہیں. یا آپ نے سنا کبھی میڈیا پہ کہ ان کو کوئی قوم کی فکر ہو، کوئی عوام کی فکر ہو، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگوں کو میڈیکل نہیں مل رہا، تو یہ اپنی سیاست کے لیے ہر چیز جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تعلیم کی آپ نے بات کی، تعلیم سے تو انسان کو شعور آتا ہے. آپ کے خیال میں یہ ہمارے جو جج ہیں ان نے کوئی تعلیم ایسی حاصل کی ہوئی ہے جس سے اخلاقیات میں فرق پڑے، یا کوئی اپنا
انسان سوچتا ہے کہ میری کل کو اولاد کے اوپر کوئی انگلیاں نہ اٹھائیں، کوئی اپنی عزت کا کسی کو فکر ہے؟ آپ کیا کوئی سمجھتے ہیں؟ فکر نہیں ہے، بالکل. اور یہ دیکھیں، یہ جو آپ کے داڑھی والے ان کے وہ ہے اٹرنی صاحب ہیں، آپ دیکھیں کس طرح اس کا فیس ایکسپریشنز آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے اپنی پارٹی کے اندر. اب وہ منسٹر صاحب بن گئے، لا منسٹر. کیا ان کی شکلیں ہیں، کیا ان کے کردار ہیں، کیا اچھا، ان کے فیس ایکسپریشنز ہیں. بدقسمتی سے اس نے بھی سچ بولنا نہیں سیکھا. اس نے بھی سچ بولنا نہیں سیکھا. آپ یقین کریں، میرے والد صاحب نے لا کیا تھا ایس ایم ظفر کے ساتھ. جی. ان دونوں کی پوزیشنز آئی تھی، ایک کی فرسٹ پوزیشن تھی، ایک کی سیکنڈ پوزیشن تھی. ان لوگوں نے ٹاپ کیا تھا. میرے والد کا تو انتقال ہو گیا یہیں امریکہ میں. تو میرے والد نے صرف لا اس لیے چھوڑ دیا کہ جب ان کو پتا چلا کہ بھئی یہاں تو سچ اینڈ جھوٹ ملانا پڑتا ہے، یا تو میں سچ بولوں گا تو اس میں کامیاب ہو بندہ یا نہ کامیاب ہو. سچ تم نے مجھے بتانا ہے اور میں نے سچ کے ساتھ لڑنا ہے. میں نے ناحق کے ساتھ میں نے اپنا کیس لینا ہی نہیں ہے. تو میرے والد نے لا چھوڑ کے بزنس میں آ گئے تھے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کو قاضی، اسلام میں لفظ ہے قاضی، انگریزی میں آپ کہتے ہیں جج، جسٹس، آنریبل. یہ لوگ آنریبل ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ ان کے ناموں کے آگے اور ان کی بات کرنے سے پہلے آپ ان کو کہیں آنریبل چیف جسٹس، جو بھی نام ہے، میں نام نہیں لینا چاہتی. یہ تو ڈیزرو نہیں کرتے. ہمارے اسلام میں قاضی کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت بڑا انسان جس نے سچ بولنا ہے، انصاف کرنا ہے اور لوگوں کا انصاف مہیا ہوتا ہوا نظر آئے. یہاں تو کوئی نظر ہی نہیں آتا. اچھا، یہ زمین کی بات آپ نے کی کہ تقریباً لمبے عرصے سے کیس چل رہا ہے، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ چھوڑ ہی دیتے ہیں، کس مصیبت میں پڑ گئی ہیں، نہ پتہ چلتا ہے، نہ اوپر سے خرچہ علیحدہ وکلاء کا ٹائم اور یہ وہ. ہم جو لوگ دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، بے شمار ایسے کیس ہوں گے جو پاکستان میں چل رہے ہیں. تو اب آپ کو کیا امید نظر آ رہی کہ کوئی اس کا فیصلہ کبھی آئے گا؟ دیکھیں، پچھلے 40 سال سے میں ہر سال آتی ہوں اور کبھی اس کا دفتر کہیں اور ہو جاتا ہے، کبھی اس کا دفتر کہیں اور ہو جاتا ہے. میں دھکے کھاتی پھرتی ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ. کچھ لوگ کہتے ہیں رشوت دو، میں کہتی ہوں الراشی والمرتشی فی النار. مجھے زمین ملے یا مجھ کو زمین نہ ملے، اگر میں لوں گی تو بغیر رشوت کے. مجھے رشوت نہ ہی دینی ہے اور نہ میں اس چیز کو پسند کرتی ہوں مجھے کسی رشوت لینی نہ دینی. اس میں دونوں میں جہنم ہے. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ، اور پھر ٹھیک ہے، ہم سفر آج تو کر رہے ہیں نا، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ پھر ہمارے حق میں انصاف کرے گا. اور یہ جتنے راشی ہیں ان کی تو پکڑ ہونی ہے. 4 دن کی دنیا ہے، سب کی آنکھیں ایک دن بننا. کل میں بیٹھ کے سوچ رہی تھی، میں نے کہا آج جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اور جو اس وقت پوری دنیا میں ورلڈ میں جو لوگ ہیں، اگر آپ کیلکولیٹ کریں کہ 100 سال کی تو عمر ہوتی نہیں ہے، 100 سال کے اندر ان میں سے پیدا ہوا ہوا بچہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ 80 سال میں بھی نہیں ہوگا. اور ہم سارے لوگ جو ہیں وہ 20 25 30 سال بعد یہ جو مریم اپنی فیشل سرجری کرا لیں، کچھ بھی کرا لیں، انہوں نے بھی نہیں رہنا. چلے جی، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ. کافی اچھا پروگرام آپ کے ساتھ رہا. ناظرین، اس وقت امریکہ میں رات کے 3 بجے ہوئے ہیں اور 2 دفعہ انہوں نے باقاعدہ کال کی اور پھر میں نے ان کو پروگرام میں شامل بھی کیا. آپ کا بھی شکریہ جی، بہت اس وقت تک آپ جاگ رہی ہیں. اور پاکستان زندہ باد. ہر لمحہ دعائیں ہیں، ہر منٹ دعائیں ہیں. عمران خان کی لمبی عمر کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ایک تو لیڈر ملا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تو قائم رکھ، کوئی اس کو تو ساتھ دیں، کوئی یہ تو ملک کو بچا لے. شاید کا لفظ لگا ہے، لیکن اللہ کی ذات سے مایوسی گناہ ہے، تو امید قائم رکھے ہوئے. بہت شکریہ، ورنہ بعض اوقات تو دل برا ہوتا ہے. بہت شکریہ، آپ کا شکریہ بہت بہت، جزاک اللہ. ناظرین، امید پہ دنیا قائم ہے، ساتھ کوشش بھی، امید بھی پاکستان میں اس وقت بھی چل رہی، 70 سال سے چل رہی. جس طرح ابھی میڈم نے کہا، کوئی سچا آدمی آ جائے تو اس کے لیے وہاں مصیبت بن جاتی ہے. کیا وجہ؟ اگر آج بھی ہم نے سچ کی تلاش شروع نہ کی، حق اور سچ کی بات نہ کی، تو آنے والی نسلوں تو دور کی بات، شاید آپ بھی وہاں پہ پاکستان میں کوئی اچھی زندگی نہ گزار سکے. نہ ہی نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں بھی حالات جس طرح بتائے جا رہے ہیں. ہم الیکشن کی بات تو کرتے ہیں، مگر جب تک وہاں پہ جسٹس کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا،
کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کل دیکھا جو الیکشن ہوئے پاکستان میں، وہاں بھی سندھ میں دھاندلی کی رپورٹ ہے، قبضہ کر لیا کسی پولنگ اسٹیشن پہ، کہیں پہ کچھ۔ تو سب سے پہلے ہمیں انصاف، جی ہاں، جس طرح یہ 40 سال سے انصاف ڈھونڈ رہی ہیں، اور میرا ہر زیادہ خرچہ آ گیا ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جسٹس بالکل نہیں ہے، زیرو۔ سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، ملیں گے نئے پروگرام میں۔